Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your Urdu teacher from the Readers. प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है मिली वहदत। सबक मिली वहदत मौजूदा दौर के मुस्लिम उम्मा के मुतालिक लिखा गया है, जिनमें इत्तेहाद, इत्तफाक, मिली वहदत का फुकदान है। एक शायर कहते हैं, तुम जो आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे, मुल्क ही न रहा तो किधर जाओगे। इस तरह मिली वहदत की अहमियत को उजागर करते हुए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा के काशगर। जी, मिली वहदत। तारीख इस बात की गवाह है कि कौमों के अरूज ज़वाल, इकबाल मंदी, सरबुलंदी, तरक्की, खुशहाली और बदहाली, इत्तेहाद और इत्तफाक और आपस का इत्तफाक या आपस का एहतलाफ कौमों की ज़िंदगियों में कलीदी रोल अदा करते हैं। चुनांचे अक़वाम की तारीख का मुताला करने से पता चलता है कि जिनके अंदर जब तक इत्तेहाद और इत्तफाक पाया जाता है, कामयाबी से हमकिनार होते रहते हैं। इसी तरह जो ही इन्होंने इत्तफाक और इत्तेहाद का दामन छोड़ा तो इख्तिलाफ और इंतशार फैलाना शुरू किया और इन्होंने नाकामी का मुंह देखना शुरू कर दिया। इसी इत्तेहाद और इत्तफाक के फुकदान की वजह से कौमों को हरफ गलत की तरह याद किया जाता है। खाली फरमाते हैं, कौम जब इत्तफाक खो बैठी, अपनी पूंजी से हाथ धो बैठी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में डल जाओगे। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो प्यारे बच्चों, इस सबक में मिली वहदत की अहमियत को उजागर किया गया है। बताया गया है कि मिली वहदत आज के दौर की अशद ज़रूरत है। किसी भी कौम व मिल्लत के वजूद को बरकरार रखने के लिए सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ मिली वहदत है, जो एक ज़बरदस्त ताकत और क़ुव्वत है। अगर तमाम कौमें या तमाम मुसलमान मुत्तहिद और मुत्तफ़िक हो जाएं, तो कोई दूसरी कौम इनका मुकाबला तो दूर की बात, आँख उठाकर भी इन्हें नहीं देख सकती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन और सहाबा इकराम के अहद की तारीख इस बात की गवाह है कि जिस काम को बड़ी बड़ी कुव्वतें भी न कर सकीं, इसको मुसलमानों ने बाहमी इत्तेहाद व इत्तफाक, अख़ुव्वत और हमदर्दी से, भाईचारगी से, मिली वहदत और इज्तिमाइयत से कर दिखाया। सबसे पहले प्यारे बच्चों, तदरीसी मकासद है। इस सबक की तदरीस के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि आलम इस्लाम की मौजूदा सूरत हाल से आगाह हो पाएँ। यानी मौजूदा दौर में आलम इस्लाम की जो सूरत हाल है, यानी मुसलमानों में बहुत सारी ऐसी खराबियां पैदा हो चुकी हैं जो उनकी पस्ती का सबब बन रही हैं। मिली वहदत की अहमियत और ज़रूरत का एहसास कर पाएँ, यानी मिली वहदत, इत्तफाक, इत्तेहाद, इज्तिमाइयत, अख़ुव्वत और हमदर्दी किसी भी कौम के लिए कितना ज़रूरी है। जान सकें कि फ़िरका बंदी और नस्ल परस्ती मुसलमानों के ज़वाल का बायस है, यानी फ़िरका बंदी और नस्ल परस्ती मुसलमानों के ज़वाल का बायस बन सकता है। इसराइल और फ़लस्तीन से मुतारिफ़ करवा सकें। दर हकीकत ये सबक मिली वहदत फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए लिखा गया है। फ़लस्तीन एक ऐसा कदीम मुल्क है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जो बनी इसराइल कहलाती है, इसका इस इलाके से ताल्लुक़ रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में मुसलमानों ने फ़लस्तीन फ़तह किया। यहूदियों ने ईसाइयों के साथ मिलकर फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने के लिए सलीबी जंगें लड़ी, लेकिन फिर बाद में फ़लस्तीन का इलाका मुसलमानों के पास ही रहा। 1917 में फ़लस्तीन पर जनरल एलन बी की क़यादत ने मुसलमानों को दूर कर दिया, मुसलमानों को इससे दूर कर दिया, यानी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। 1917 में फ़लस्तीन पर जनरल एलन बी की क़यादत में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। फ़लस्तीन में बरतानवी इक़्तिदार 1948 में ख़त्म हो गया और यहूदियों ने अपनी आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनी अवाम ने अपने इलाकों पर यहूदियों के कब्ज़े को ख़त्म कराने के लिए फ़लस्तीन के तहत भरपूर जद्दोजहद करते रहे। तंज़ीम आज़ादी फ़लस्तीन के क़यादत पर यासिर अरफ़ात ने की। इन्होंने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए बहुत सी कोशिशें की और आज भी नहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमान, यानी बेकसूर मुसलमान, इसराइली यहूदियों के हाथों ज़लील हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, ख़ास अल्फाज हैं: तफ़शीश, घबराहट, परेशानी,
مظاہرہ احتجاج کرنا، ظاہر کرنا، احتجاج کسی کے خلاف آواز بلند کرنا۔ قبلہ، قبلہ کعبہ، وہ جگہ جس طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ ظلم و ستم، ظلم اور زیادتی، پرستش پوجا کرنا، انتشار فساد لڑائی جھگڑا، وحدت ایک ہونا۔ مفکر، مفکر سوچ بچار کرنے والا۔ معتمر عالم، معتمر عالم یعنی مسلمانوں کی تنظیم۔ سینہ سپر، ڈٹ جانا، مفاد فائدہ۔ تو آئیے پیارے بچوں ہم سبق ملی وحدت کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ حامد کو اسکول سے روزانہ 1 بجے چھٹی ہو جاتی تھی۔ اسکول گھر سے زیادہ دور نہ تھا، اس لیے وہ 1:30 بجے تک گھر پہنچ جاتا تھا۔ آج 2 بج چکے تھے مگر حامد ابھی گھر نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ اس کی امی کو تفشیش ہو رہی تھی، حامد کے ابا ابھی حامد گھر نہیں پہنچا، خیریت ہو؟ حامد کی امی نے حامد کے ابا سے مخاطب ہوتے ہوئے یعنی ان سے بات کرتے ہوئے کہا، کیوں پریشان ہو رہی ہو سکتا ہے کہ راستے میں اس کی سائیکل خراب ہو گئی ہو یا کسی دوست کے ساتھ کہیں چلا گیا ہو۔ حامد کے ابا نے جواب دیا۔ یہ ہمارا ابتدائی پیراگراف ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک بچہ حامد ہے جو اسکول میں پڑھتا ہے، اس کا گھر اسکول سے زیادہ دور نہیں ہے، اسے اسکول سے گھر آتے ہوئے دیر ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی امی پریشانی میں مبتلا ہیں اور اس کے ابا جان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا ابھی تک گھر نہیں آیا۔ تو اس کے والد محترم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، سائیکل خراب ہوگی یا کسی دوست کے ہاں چلا گیا ہوگا۔ ابھی کی باتیں ہو رہی تھی کہ حامد گھر میں داخل ہوا۔ بیٹا کہاں رہ گئے تھے؟ امی نے حامد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امی راستے میں شہر بھر کے کالج کے طلباء احتجاجی مظاہرہ یعنی احتجاجی مظاہرہ آواز اٹھا رہے تھے، کسی کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، اس وجہ سے پولیس نے سڑک بند کی ہوئی تھی۔ میں سڑک کے بجائے گلیوں میں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے پہنچا، حامد نے جواب دیا۔ بھائی کیسا مظاہرہ؟ مظاہرہ یعنی کسی کے خلاف احتجاج کرنا، آواز بلند کرنا تھا۔ حامد کے ابا نے پوچھا، 2 دن پہلے جمعے کے دن مسجد اقصیٰ کے باہر اسرائیلی فوجیوں نے ان نہتے بے قصور فلسطینیوں پر گولی چلا دی جو جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد کے باہر جمع ہو رہے تھے، یہ احتجاج اسی سلسلے میں تھا، حامد نے جواب دیا۔ حامد جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو اور کپڑے تبدیل کر کے کھانے کی میز پر آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ امی میں ابھی آیا، یہ کہہ کر حامد فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تو حامد کی امی نے اس سے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اسکول کے باہر چند فاصلے پر سڑک پر کالج کے طلباء احتجاج کر رہے تھے کہ احتجاج کس سے متعلق تھا کہ اسرائیلی فوجیوں نے مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہوئے نہتے مسلمانوں پر گولی چلا دی اور انہیں شدید زخمی کر دیا، شہید کر دیا۔ یہ احتجاج اسی سلسلے میں تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے حامد نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ اسرائیلی فلسطینیوں پر کیوں ظلم ڈھا رہے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے مظالم کا منہ توڑ جواب یعنی برابر کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ حامد کھانا کھانے کے بعد میرے کمرے میں آؤ، میں تمہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اب حامد اپنے ابا جان سے دریافت کر رہا ہے کہ اسرائیلی فلسطینیوں پر کیوں ظلم ڈھاتے ہیں اور ساری دنیا یوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ان کا منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتے؟ یعنی پوری مسلم امہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ان کا منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتی؟ اس کے جواب میں حامد کے ابا جان نے کہا کہ بیٹا تم کھانا کھانے کے بعد میرے کمرے میں آؤ، میں تمہیں تفصیلاً اس سے آگاہ کرتا ہوں۔ کھانا ختم کرنے کے بعد حامد اپنے ابا جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ حامد کے ابا جان کہنے لگے، حامد دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کتاب اور ایک قبلے کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں اور تفرقہ بازی سے بچیں۔ حامد کے ابا جان نے بتایا کہ بیٹا تمام مسلمان ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ایک کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ایک قبلے کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں یعنی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں اور تفرقہ بازی سے بچیں۔ ہماری اسلامیات کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت مسلمہ یعنی مسلم امت
کی مثال ایک جسم کی سی ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ حامد نے کہا، تم درست کہہ رہے ہو، دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر مسلمان تکلیف میں ہو تو پوری امت مسلمہ پریشان ہو جاتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ یہ طلباء کا مظاہرہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے۔ فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد اسے بنایا گیا۔ فلسطینی ظلم و ستم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں، یعنی جب بھی آواز اٹھاتے ہیں، تو اسرائیلی فوجی ان پر گولیاں برساتے ہیں، یعنی گولہ باری کرتے ہیں یا گولیوں کی برسات کرتے ہیں۔ جب عالم اسلام سے اس کے خلاف مؤثر آواز نہیں اٹھتی تو اسرائیلی حکومت کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ حامد کے ابا جان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح نہتے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے اور وہ اس ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں۔ جی، فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل کی طرف سے ہونے والے ظلم و ستم مسلمانوں کے لیے کسی طرح بھی قابل برداشت نہیں۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ہی ظلم اور زیادتی پر ہے۔ یہودیوں نے فلسطینیوں پر ناجائز طور پر قبضہ کرنے کے بعد اسے اسرائیل کا نام دیا ہے۔ جب فلسطین کے رہنے والے مسلمان اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو اسرائیل کے فوجی ان بے قصور بے گناہ مسلمانوں پر گولیاں برسا دیتے ہیں۔ دوسرے اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ فلسطین کا ساتھ دیں، مگر جب اسلامی ممالک کی طرف سے فلسطینیوں کے حق میں کوئی باقاعدہ تحریک نہیں ہوتی تو اسرائیلی سپاہیوں کی ہمت اور بڑھ جاتی ہے اور وہ ظلم و ستم میں تیز ہو جاتے ہیں۔ ابا جان، کیا وجہ ہے کہ مسلمان تعداد میں 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں ظلم و جبر یعنی ظلم و ستم کا شکار ہیں؟ حامد نے ابا جان سے پوچھا۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے حامد کے ابا جان کہنے لگے، بیٹا، امت مسلمہ یعنی مسلم امت کی بدقسمتی ہے، یعنی برا وقت یہ ہے کہ اس میں خاندانی اور نسلی تفاخر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، فخر کرنا اپنے آپ پر، اپنی نسل کو دوسروں سے برتر سمجھنا، اور تفرقہ بازی یعنی فرقہ بازی شامل ہو چکے ہیں، جس سے اس امت کے اتحاد اور یکجہتی یعنی ایک ہونے پر برا اثر پڑا ہے۔ تو حامد کے ابا جان نے بتایا کہ حامد نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان، مسلمان 1 ارب سے بھی زیادہ ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں اور جو ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ حامد کے ابا جان نے جواب دیتے ہوئے بتایا، بیٹا، یہ مسلم امت کی بدقسمتی ہے کہ جو آپس کی تفرقہ بازی میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف نسلوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے برتر سمجھتے ہیں، جس سے مسلم امت کا ایک ہونے پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشگر۔ تو پیارے بچوں، آج کی ہماری اتنی ہی پڑھائی تھی۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور کسی ایک پیراگراف کی تشریح اپنی کاپیوں پر خوش خط لکھنی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔